हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब बनवाल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। सुबह की आंख खुली तो जहन अभी तक धुंध में लिपटा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। एक अजनबी कमरा देखकर वो बुरी तरह से डर गई और उठकर बैठ गई। अपने लिबास पर नजर की तो उसके कपड़े कहीं भी नहीं थे। उसके बजाय वो एक मर्दाना ढीली डाली शर्ट और मर्दाना ही लंबा सा ट्राउजर पहने हुए थे। ये देखकर वो बुरी तरह से सहम गई। हालांकि उसे रात की ड्रिंक की वजह से कुछ भी याद नहीं था। लास्ट टाइम जब हान की वजह से ड्रिंक की थी तो नशे में अलिदान टकराया था। सुबह उसकी आंख उसके विला के रूम में खुली थी और रात की ड्रिंक की वजह से वो ये सोचकर सहम गई कि कहीं कहीं वो किसी दूसरे मर्द के पास न चली गई हो। ये उसके लिए डूब मरने का मुकाम था। बेएहतियात अपनी चीख को दोनों हाथों से रोका। वो तो रात सन्ना हमजा के साथ ही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और तकलीफ से अपने होंठ दांतों से काटने लगी। उसी वक्त दरवाजा धकेल कर अलीदान अंदर दाखिल हुआ। वो चौंकी, लेकिन अलीदान को देखकर आन के अंदर जैसे सुकून आ गया। वो समझी नहीं कि ऐसा क्यों, लेकिन अलीदान को देखकर उसके सारे डर व खौफ अपने वहम के दूर भाग गए। वो पुरस्कुन होकर नजरें झुका गई। अलीदान ने उसके मासूम चेहरे को प्यार से देखा और बेएहतियात मुस्कुरा दिया। आप अभी तक उठी नहीं? अलीदान ने नरम लहजे में पूछा। मैं यहाँ पर कैसी आई? आन ने अपनी पेशानी मसली। मैं खुद भी मुतजस्सिस हूँ। अलीदा ने पुरसोच अंदाज उसे देखकर शाने उचकाया। आपने रात मुझे कॉल की, बिना कोई वजह बताया और मुझे घर ले चलने को कहा। आप रोई थी, मेरे आगे हाथ जोड़े कि मैं आपको अपने साथ ले चलूं। वह संजीदा था लेकिन अंदाज शरीर। क्या कुछ हुआ था? ई आने दांतों से लब काटे और गैर इरादा अपने हाथ कमर के अंदर करके खुद को छुपाया। क्या ये मैं हूँ? उसका जहन अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा था। उंगली अपनी तरफ करते पूछा। बिल्कुल, वरना मेरे सामने कौन बैठा है? अलीदान मुस्कुराकर सवालिया हुआ। नहीं, नामुमकिन। आन का जहन काम नहीं कर रहा था। कल रात मैं अपने दोस्त के साथ थी। आपको कैसे कॉल की? ये तो मैं भी नहीं जानता। अलीदान ने मुंह बनाकर लाइलमी जाहिर किया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरे गले लग गए थे। वो मुझे रात को जाने नहीं दे रहे थे। ओ हाँ, आपने मुझ पर उल्टी भी कर दी थी। आन की तो ये सुनकर सांस रुके। उसे अचानक ही अपने मुंह पर दोनों हाथ रख दिया। अलीजान को आंखें चबक चबक कर देखा। यकीन करें, मुझे उल्टी का बिल्कुल भी याद है। मुझे यही डर है कि आप जब होश में आएंगी तो सब भूल जाएंगे, इसलिए मैंने वो जैकेट संभाल कर बाहर रखवाई है। अभी तक वॉश भी नहीं करवाई। क्या आप देखना चाहेंगी? आन का चेहरा हिफत से सुरख हुआ। शर्म साइड से हाथ मुंह पर रखे और दोहराएगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप ये कंबल एक सैर पर खा लें। क्या आप ही नहीं उठेंगी? आज हमारी रिसेप्शन है। क्या रिसेप्शन? वो क्या करना चाहता है? अलीदान के मुंह से आगे का प्लान सुनकर फ्रीज हो गई। वह बिल्कुल भी खुद को अलीदान जैसे अमीर शख्स के काबिल नहीं समझ रहे थे। उसके नजदीक दोनों के बीच नकाज सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। जो रिश्ता अलीदान ने उसको धमकाकर कायम किया था, जबकि वो ये भी नहीं जानती थी कि निखत अलीदान को पसंद करती है। ये सोचकर वो पहले से ही किसी को पसंद कर चुका है, उसकी पहली चॉइस नहीं। वो उसको सिर्फ अपने किसी मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उस जैसे सरमाएदार आदमी की जिंदगी में ऑफिशियली दाखिल होकर अवान्स और शाह के बीच ये सर्द जंग सिर्फ उसकी वजह से शदीद जंग में बदल जाएगी और सारा इल्जाम अनवान आन की जोली में डाल देंगे। ये वो किस तरह भी नहीं चाहती थी कि अवान्स के अंदेशे और इल्जामात सच साबित हों। किसी तरह भी शाह को रोकना था, भला कुछ भी हो जाए, उसे अलीदान की जिंदगी से निकलना था। रात आपने ही तो कहा था मुझसे शादी करें, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करें। अलीदान की आंखें धीमी धीमी लो दे रही थी। मैंने? आन सख्त हैरान थी। उसका जहन बिल्कुल भी कुछ याद करने से आजिज था। यह सच है? शक करना बंद करें। आप ही आधी रात को मेरे पास आए थे और कहा कि मुझसे शादी करें और शैतान सिर्फ लोगों से लड़ने में मेरी मदद करे। अवान फैमिली शैतानों का टोला है। उन्होंने कल आपको परेशान किया था। चले मिलकर उनसे लड़ते हैं। उठें, अब जल्दी से तैयार हो जाए। मैं आपकी इन शैतान लोगों से लड़ने में मदद करूंगा। अलीदान मुस्कुरा कर उसे और ज्यादा सहमाए जा रहा था। क्या वो सच कह रहा है? क्या वाकई में आन ने उसे ये सब कहा था? नहीं नहीं, वो ये माने में तामिल थे। अलीदान, अलीदान शाह, ये एक्चुअली उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी सफाई किस तरह दे, जबकि ये सब वाकई में वो कह चुकी थी। अब उसे मुकरना किसी तरह मुमकिन था। उसे कोई भी बहाना भी नहीं सूझ रहा था। दरअसल मैंने रात ड्रिंक की थी, मुझे रैली में कुछ भी याद नहीं। वो बुरी तरह से बेबस हुई, सर हाथों में गिरा लिया। उसी वक्त उसके
جی نے شدت سے تمنا کی کہ کہیں چھپ جائے، چوہے کا بل ہوتا اور وہ اس میں گھس کر چھپ جاتے۔ والدہ نے اس کا شرمندہ اور لجاہٹ سے سورج چرا دلچسپی سے دیکھا۔ وہ واقعی آن کے چہرے کی بھولے پن، شرمساری، لجاہٹ، پلکوں کا جپک جپک کا اٹھنا گرانا، پھر دانتوں سے لب کاٹنا، دلچسپی اور محویت سے تک رہا تھا۔ اس کے چہرے اور ہونٹوں سے مسکراہٹ ہٹ نہیں رہی تھی، وہ واقعی اسے لبا رہے تھے، مائل کر رہی تھی، اور وہ مائل ہونے کے ساتھ ساتھ گائل بھی ہو رہا تھا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ علیدہ نے اسے یوں ہی گمسم نظریں جھکائے دے کر کہا، میں کب سے یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کا ولا کافی بڑا ہے، یہاں پر کوئی چوہے کا بل یقینا نہیں ہوگا۔ علیدان یہ بے تکی بات سن کر ہنسی پر کنٹرول نہ کر پایا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہا 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 ہا، وہ سمجھ گیا تھا وہ شرمساری سے کہہ گیا، پھر سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے آن حیران اسے یوں ہنستا ہوا دیکھ کر شرم سے لال گلال ہو گئے، بے احتیاط چہرہ چھپا گئے، سر تکیے پر گرا دیا اور دوبارہ سر تکیے پر مار کر پھر اپنے سر پر بھی 2 ہتھر مارے، پھر دونوں ہاتھوں میں تکیہ دبا کر منہ میں اس میں چھپا لیا۔ ابھی وہ اچھی طرح سے اپنی شرمندگی مٹا بھی نہیں پائی تھی، کلیدان پھر سے داخل ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں نیا برانڈیڈ ڈریس تھا، لانگ فراق۔ وہ اس کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ کر اور شریر ہوا، حالانکہ آنے سے ساری رات بے طرح سے تنگ کیا تھا، اب اس کا تھوڑا سا بدلہ لینا تو بنتا ہی تھا نا۔ آن، آپ کی ڈریس اس قابل نہیں کہ دوبارہ پہنی جا سکے، یہ میں نے نیا ڈریس منگوا دیا، جلدی سے شاور لے کر تیار ہو جائے، ہری اپ، ورنہ کمرے جانے کے لیے ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ والدہ نے سے شرمسار سے نکالنے کے لیے جلدی جلدی آرڈر دیا اور خود بھی تیار ہونے چلا گیا تاکہ آن اٹھ کر آرام سے تیار ہو جائے۔ اس کے نکلتے ہی آن اٹھی اور جلدی سے واش روم میں بھاگی، پھر شاور لے کر تیار ہو کر نیچے آئی۔ علیدہ ناشتے کی بڑی سی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر بولا، آئیں جلدی سے ناشتہ کر لیں ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی۔ آن نے نفی میں سر ہلایا، نہیں مجھے بھوک نہیں۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکائے ہوئے بولی، اس کی ہمت ہی نہیں تھی کہ علیدان کی نظروں کا سامنا کر سکے۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کرتا۔ علیدان اٹھنے لگا، یہ دیکھ کر وہ چپکے سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ علیدان نے مسکرا کر سر ہلایا، خادمہ نے آنکھ کو ناشتہ سرو کیا۔ مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے، آن ہچکچا کر آہستہ بولی۔ بولے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ علیدان نے باورچی اور خادمہ کو جانے کا اشارہ کیا، مجھے یہ آفر قبول نہیں، میں ابھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ علیدان کی یہ سن کر مسکراہٹ تھم گئی۔ مجھے نہیں یاد کہ رات مدہوشی میں نے کیا کہا، لیکن اب میں مکمل اپنے حواسوں میں ہوں اور میرا آپ سے رشتہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آن نے بوجھتا سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ یہ کہنا اور فیصلہ کرنا مشکل تھا، لیکن اس فیصلے سے مستقبل میں پیش آنے والی کئی پریشانیوں سے بچا جا سکتا تھا، یہ صرف آن ہی جانتی تھی۔ علیدہ نے ہنکورا پڑا، اب واقعی دوہرے چہرے رکھتی ہیں آن، لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، رات کا فیصلہ بھی آپ کا اپنا تھا اور ابھی کا بھی آپ کا اپنا، جائز ہے، اٹس اوکے، بھول جائیں، کھانا کھائیں، ہمیں وقت پر نکلنا ہے۔ علیدہ نے واقعی سے پریشان سے نکال لیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آن اپنے ذہن پر کوئی بوجھ ڈالے، آج نہیں تو پھر کبھی تھے۔ وہ یہ سوچ کر سر ہلا گیا۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر آفس جانے کو نکلنے لگا۔ اٹھتے ہوئے علیدہ نے اس کی توجہ ٹیبل پر پڑے ہوئے میجک بال پر دلوائی۔ کیا آپ اپنا میجک بال نہیں اٹھائیں گے؟ آن بولتا سے چونکی۔ کیا مطلب؟ میجک بال یہ کیا ہے؟ حیرانی ہی حیرانی تھی آن کے چہرے اور آنکھوں میں۔ علیدان اب زیادہ دیر خود کی ہنسی نہ روک پایا، بلکہ آن کو حیران چھوڑ کر سر ہلاتا ہوا ہنستا ہوا باہر آ گیا۔ پیچھے آن بھی حیران و پریشان سی ٹیبل پر پڑے ہوئے کرسٹل کے فانوس کو دیتی ہوئی، ذہن پر زور دیتی ہوئی، پیشانی مسلتی ہوئی علیدان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جب گاڑی کورٹ یارڈ سے گزری تو آن کی نظر چیری بلاسم کے پودے پر گئی۔ ایک ہلکی سی دھندلی یاد اس کے ذہن کے پردے پر روشنی کی طرح جلملائی تھی۔ آنکھ کے پردے پر شناسائی کی ہلکی سی لہر آگے گزری۔ یہ درخت آپ کے کورٹ یارڈ میں پہلے تو نہیں تھا، ایسا لگتا ہے میں نے کہیں پر دیکھ رکھا ہے۔ آنے ذہن پر دھندلی سی یاد کو مرزا پہ لہراتا دیکھ کر علیدان سے پوچھا۔ علیدان ہنس دیا۔ میں نے آپ کی فیملی کو یہاں پر بویا، جب بھی اپنی فیملی کے چاہتا ہے یہاں پر آ جانا۔ وہ مسکراہٹ بامشکل دباتا ہوا بولا۔ آن کا چہرہ لہموں میں سر ہوا، کیا یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ دل ہی دل میں علیدان کو خوب کوسا۔ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں آنیا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے آپ نے درخت کو گلے سے لگا لیا تھا، اسے چھوڑ نہیں رہے تھے اور اسے حلف بھی لیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی فیملی کو آپ کے پاس ضرور لاؤں گا، اور دیکھ لیں صبح ہوتے ہی میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ آن تو بس گمسم سی جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ علیدان کی باتیں سچی تھی، یہ وہ دل میں مانتی تھی، لیکن علیدان کے سامنے اس بات کو ماننا اس کے لیے مشکل تھا۔ اسے رات کی کوئی بھی بات ٹھیک سے یاد نہیں تھی، بات تصور کے پردے پر دھندلا سا عکس تھا، جیسے کوئی پرانی فلم چل رہی ہو، ذہن کی اسکرین واضح تصویر کشید کرنے سے مکمل محروم تھے۔ میں نہیں جانتا، علیدان نے اسے خاموش دے کر بات جاری رکھی، یہ درخت بڑا ہو کر آپ کی چھوٹی بہن بنے گی یا چھوٹا بھائی؟ مسکرا کر لب
یہ تو درخت کی عمر ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کیا بنتا۔ یہ سن کر آنے بے احتیاط شرمسار سے ہاتھوں میں چہرہ ڈانپا اور اس سے نظر نہیں ملا پائے تھے۔ علی دان کو وہ پہلے سے زیادہ بہت اپنی دل کے قریب لگے۔ اس کا چھپنا، منہ چھپانا اسے بری طرح سے راغب کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کی قربت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ بہت ہی بااصول شخص تھا۔ آن کو دل کی پوری رضامندی سے اپنانا چاہ رہا تھا اور اسے یقین تھا یہ وقت دور نہیں ہے۔ لوگ ایک کتے کو بھی پال کر اپنا بیٹا بنا جاتے ہیں، آپ بھی درد پال کر اسے اپنی بیٹی یا بیٹا بنا لینا۔ وہ مسکرایا۔ آن نے بری طرح سے دانت پیسے۔ یہ شخص واقعی بہت ہی بے شرم تھا۔ آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ آن نے ہفا سی نظر اس پر ڈالی اور اسے گھورا۔ علی دان ہنسی دبا کر چپ بھی ہو گیا۔ آل رائٹ، کیوں نہیں؟ وہ نہ صرف چپ ہوا بلکہ سر بھی گھما کر کھڑکی کی طرف کاٹ گیا۔ اسے آن کا جھنجھلانا، دانت پیسنا، ہونٹ کاٹنا، شرم سے پلکیں جھپکانا اور اس کے گالوں پر وقفے سے اترتی ہوئی شفق کی لالیں، یہ سب بری طرح سے اٹریکٹ کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھال کر بیٹھا تھا کیونکہ ابھی اس کو انتظار کرنا تھا جب آن اسے اپنا سمجھ کر خود اس کے پاس آتی۔ تم نے اس کا برانڈڈ ڈریس دیکھا جو آج پہنا ہے؟ یہ آج کل کی ٹاپ برانڈڈ ڈریس ہے جو صرف ایک ہفتے پہلے مارکیٹ میں متعارف ہوئی ہے۔ 10,000 روپے۔ میں تو اس برانڈ کی فین ہوں۔ ایک نامانوس سی آواز اندر ٹی ہاؤس سے آ رہی تھی۔ آنیہ عصمت اس وقت اپنے لیے پانی لینے جا رہی تھی کہ اندر ٹی ہاؤس سے آتے ہوئے کسی کے بارے میں باتیں کرنے کی آواز ہی ہے۔ پتہ نہیں آج کل کی یونیورسٹی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ برانڈڈ ڈریس افورڈ کر سکتی ہے۔ یہ دوسری اچنبے سے بڑی ہوئی آواز تھی۔ ڈیٹس رائٹ، یونیورسٹی میں ہی مشوقے چلا کر ایسی لڑکیاں اصل میں تو اپنے خاندان کی ناک ڈبوتی ہیں، پہلی آواز نے کہا۔ آن دروازہ کھول کر اندر آئے۔ اندر بیٹھے دو نفوس اس کی اچانک آمد پر بکھلا کر آنکھوں میں ایک دوسرے کو چپ کروانے لگے۔ وہ چپکی ہو گئی۔ آن نے ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ سنا نہ ہو، بلکہ ایک اسمائل پاس کرتے اپنے لیے پانی لینے لگے۔ وہ بنا ان کے شرمندہ چہروں پر نظر کیے ہوئے واپس آ کر اپنے سیٹ پر بیٹھ گئے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ یہ آفس تھا جہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لازمی دوسرے پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، آپس میں غیبت بھی کرتے ہیں، جو کہ انسان کی ایک اضافی خوبی ہوتی ہے، دوسرے کے بارے میں متجسس ہونا اور پھر ملک بیٹھ کر اس کے کردار کی دچیاں بکھیرنا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آنیہ عصمت کا سیل فون رنگ کرنے لگا۔ آن نے نمبر دیکھا، زیان اوان کی کال تھی۔ آن کا بالکل بھی موڈ زیان سے بات کرنے کا نہیں تھا، تبھی کال کاٹ دی۔ دوپہر کو جب کام تقریباً ختم ہونے کو تھا، آن کیا تم میرے ساتھ لنچ کے لیے کیفیٹیریا چل سکتی ہو؟ اس کی کولیگ سمار نے اس کی ڈیسک کے پاس آئی اور ساتھ لنچ کے لیے آفر کیے۔ آن نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ آل رائٹ۔ آن نے ڈاکومنٹ سنبھال کر ڈیسک کے کبڑ میں رکھے، اسے لاک کیا۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے نیچے کمپنی کے کیفیٹیریا میں آئی۔ دونوں نے لنچ باکس کا آرڈر دیا۔ اس وقت الدا نے آن کو فون کیا۔ آن سماس سے معذرت کرتے ہوئے ایک سائے پر جا کر کھڑی ہوئی اور فون پک کیا۔ ہیلو، آن نے ہلکی آواز میں کہا۔ آپ کب تک فارغ ہوں گی؟ دوسری طرف سے گمبھیر آواز آن کے سماعتوں میں گل کر دل کی دھڑکنوں کے تاج سے مل کرنے لگی تھی۔ یہ دھڑکنوں کا سرگم اور نغمگی آن کے وجود میں جیسے برق دہرانے لگا تھا۔ آن نے ایک لمحہ کو آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کیا، صرف ایک لمحہ، پھر اسے خود کا سرزش کی۔ نہیں آن، یہ سب سیراب ہے۔ اسے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ میں تو آلریڈی فری ہو گئی ہوں، ابھی لنچ کے لیے آپ کی کمپنی کے کیفیٹیریا میں آئی ہوں۔ آن نے ہلکی آواز میں اطلاع دی۔ اور میرے لنچ کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف وہ حیرانگی سے سوالیہ ہوا۔ آن نے بے اختیار لب کاٹے۔ مجھے آج صبح وقت ہی نہیں ملا کہ کچھ بنا کر لے آتی، آپ کو پتا نہیں؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ علیدان کی ہفا سی آواز ابھری۔ ایکچولی میں نے کچھ پکایا ہے نہیں، تو آپ کا خیال کیسے کرتی ہے؟ اوپر آ جائے، میرا سیکرٹری لنچ ارینج کر لے گا، آ کر بس مجھے کمپنی دے۔ اٹس بورنگ ٹو ایٹ الون۔ لیکن آن پریشان ہوئی کہ اب کیا کرے؟ میں اپنی کولیگ کے ساتھ آئی ہوں اور آرڈر بھی دے چکی ہوں، یہ سخت برا لگتا ہے اگر میں اس کو انکار کر دوں۔ آنیہ عصمت نے جیسی بات ختم کی اس کا لنچ باکس بھی آ گیا۔ حالانکہ علیدان کو اس کا بات نہ مانا سخت برا لگا تھا، لیکن وہ اس پر کوئی بھی غصہ نہیں کرتا تھا۔ جو بہت ہی سوبر سا شخص تھا، اسے خاموشی سے کال بند کر دیتی۔ آن نے حیرت سے فون کو دیکھا، پھر کندھے اچکا کر اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ سماس اس کو دیکھ کر ہنسی۔ میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں کسی امیر ساتھی کو ایک کیفیٹیریا میں لنچ باکس سے لنچ کرتے ہوئے۔ میں نے پہلے سوچا تم جیسے امیر لوگ کہاں کمپنی کے کیفیٹیریا میں لنچ کرتے ہوں گے۔ میں پریشان تھی کہ تم میری پیشکش مسترد نہ کر دو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے مان لو گے۔ ہاں اسٹرینج، امیر لوگ؟ آن حیران ہوئی۔ کیا تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ آپ کی آن سنبھل کر بولی۔ یپ۔ سماس مسکرائی، لیکن آن کی حیرانگی پر کچھ عجیب کیفیت میں آ گئے۔
میں بالکل بھی امیر زادی نہیں ہوں، پیسے کے لحاظ سے بہت کام ہوا۔ تو مذاق کر رہی ہو؟ وہ تعجب سے بولے۔ میں مذاق بالکل بھی نہیں کر رہی، میں بہت ہی غریب لڑکی ہوں۔ تم کو یہ غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ آن سکون سے بولے۔ ایک غریب شخص کبھی بھی اس قدر برانڈیڈ ڈریس افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسے آن کے پہنے ہوئے ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ برانڈیڈ؟ آن یہ لفظ دوسری بار سن رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ڈریس پر کی جو صبح علیدان اس کے لیے مہیا کی تھی۔ بیکاز آن کا ڈریس اس قابل نہیں تھا کہ آفس پہنا جا سکے۔ وہ واقعی کسی برانڈ کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ صبح جو لوگ کسی کو معشوق بنا رہے تھے وہ یقیناً اس کے بارے میں ہی بات کرتے۔ آنے افسوس سے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یہ ڈریس کاپیڈ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سخت متعجب ہوئی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایک پرانی ساتھی ہے جو اس برانڈ کی زبردست فین ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ 100% اصلی ہے۔ ڈیئر، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اس برانڈ کو ضرور خریدوں گی۔ آنے سکون سے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ سیماز کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ آن ٹھنڈی سانس بھر کے اپنا لنچ کرنے لگے۔ کیفے ٹیری سے واپس آ کر اسے ثنا حمزہ کا نمبر ڈال کیا۔ اب تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی سستی آواز سنائی دی۔ تم بتاؤ رات کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ میں کیسے جان سکتی ہوں یار، تم نے تو ڈرنک کی وجہ سے اپنی ہی جان خطرے میں ڈال دیے تھے۔ ویٹ، ہم اس میں بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا بھائی تو بہت زیادہ ہی خوبرو تھا یار، کہیں وہ انگیج تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر پکا سے میرا چانس بن سکتا ہے۔ تم نے پہلے کبھی تعارف نہیں کروایا۔ قسم سے یار، اگر تو میری شادی سے ہوئی تو میں نے پکا تیری بابی بن جانا ہے۔ ثنا حمزہ اپنی ہی ہانکیں جا رہی تھی۔ وہ بوڑھا سے علیدان پر فلیٹ ہو گئے تھے۔ میرا بھائی؟ آن کی حیرت کی ذاتی سے آواز حلق میں پھنس گئی۔ کیا اس کا بھائی اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچا تھا؟ ویٹ، رک جاؤ لڑکی، نان سٹاپ شروع ہوتی ہو تو فل سٹاپ بھول ہی جاتی ہو۔ آن جھنجھلا گئی۔ پہلے یہ بات تو کلیئر کرو کہ کون سا بھائی؟ کیا تم کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ رات تم کس کے ساتھ گھر گئی تھی؟ ثنا تو مانو حیرت سے مرنے کو ہی۔ کون؟ آن متجسس تھی، بیکاز اسے بالکل بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ڈیم اٹ یار، کیا تمہیں بالکل بھی یاد نہیں ہے کیا؟ تمہارا گھر تمہیں گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کون سا بھائی؟ آن اور زیادہ کنفیوز ہے۔ علیدان اسے اپنے گھر لے کر گیا تھا، اس کا بھائی نے۔ ارے یار، اس پین کا مالک، پورے شہر کی مشہور شخصیت علیدان شاہ۔ کیا وہ؟ آن کے منہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الفاظ بامشکل پھسلے۔ آل رائٹ، اب چھپانا بند کرو۔ میں نے اسے کل دیکھا، اس ریسٹورنٹ میں پہلا شخص تھا جو تمہیں لینے آیا تھا۔ مجھے تو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم چھپی ہوئی کوئی شہزادی ہوگی۔ تمہارے بھائی نے تمہیں لاڑ میں بگاڑ دیا۔ ثنا حمزہ چہکی۔ اس نے مجھے بگاڑا ہے؟ جو کچھ ثنا کہہ رہی تھی، حیرت تھی، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ بقول شاعر، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ڈیم اٹ، تم کو یاد نہیں جب تم مدہوش سی شیشے کے فانوس کے لیے ضد کر رہی تھی؟ آن کے ذہن میں صبح ڈبا پڑا ہوا کرسٹل بال آیا اور علیدان کا ہنسنا۔ آن بلش ہوئی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ بے یقینی ہی تھے۔ یس، ثنا نے اقرار نامہ تھما کر گویا اس کے سارے شکوک پر یقین کی مہر لگا دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آن نے جاننا چاہا۔ تمہارے بھائی نے اپنا بینک کارڈ ویٹرس کو تھمایا اور کود کر کرسی پر چڑھا، ہاتھ بڑھا کر کرسٹل بال اتار لیا اور تمہارے ہاتھوں میں تھما کر کہا، اٹس گفٹ فار یو۔ آن کو سب منظر اب فلم کی طرح یاد آنے لگے۔ اس کی آنکھ ایک اجنبی کمرے میں کھلنے سے اس کا بے طرح پریشان ہونا، پھر منظر بدلا، علیدان کو اس کے کمرے میں داخل ہونا، آن کو اس کو دیکھ کر سکون کا سانس بنا، پھر منظر بدلا، علیدان کو اسے شادی کے لیے انسسٹ کرنا، دوسرے منظر میں وہ اسے بٹھا سے ہنس رہا تھا، اور تیسرے منظر میں وہ اس کے لیے نیا جوڑا لا کر بیڈ پر رکھتا ہوا نظر آیا۔ پھر منظر بدلا، علیدان ٹیبل پر بیٹھا اسے ناشتے کے لیے بلا رہا تھا، پھر منظر بدلا، اس کا کرسٹل بال کو لے کر ہنسنا، منظر آپ پلٹا، وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کورٹ میں چیری بلاسم کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ علیدان سے پوچھنے پر علیدان کا ہنسی سے بڑا ہوا چہرہ اور اسے چیری بلاسم کو اس کا رشتہ دار بتلانا، ایک ایک کر کے سارے منظر واضح ہوئے تھے، اور آن منہ پر ہاتھ رکھ کر کافی ہاؤس میں بیٹھی نیچے سے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد خود پر قابو پایا اور جیسے اٹھ کر نکلنا چاہا، دوسری طرف آفس کی امپلائی بھی اسی وقت موڑی، اسے پہلے کہ دونوں آپس میں ٹکرا دیے۔ دوسری امپلائی نے گرم گرم کافی اس پر انڈیل دی۔ او مائی گاڈ، یہ تو نیو انٹرنل ہے۔ آئی ایم سوری، ویری سوری، میرا مقصد تم کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ دوسری سینئر امپلائی تھے۔ آن نے کچھ نہیں کہا، جلدی سے ٹھنڈے پانی کے کولر سے ٹھنڈا پانی ڈال کر پیٹ کے جلن کو کام کیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے لب بیچ کے ڈریس پر کافی نے گہرا داغ چھوڑ دیا تھا اور چپچپا سی بھی ہو گئی تھی۔
اگر یہ تم نے جان کر نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے۔ آن نے اسے نم نظروں سے دیکھا، حالانکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا تک نہیں ہے، پھر تم نے کافی کیوں پھینک دیا؟ آن نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ تو جیسے لڑنے مرنے کو تیار بیٹھی تھی، آنکھیں نکالتی ہوئی چیخی، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نے دانستہ تم پر کافی گرائی ہے؟ میری تم سے کیا دشمنی تھی؟ اس امپلائی نے آنکھیں ماتھے پر ہی رکھ لے۔ پورا سٹاف اس کی تیز آواز سن کر اکٹھا ہو گیا۔ کافی ہاؤس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ اس کو جلدی سے واش روم لے کر گئی۔ آنے کپڑے اٹھا کر پیڑ چیک کیا، پیڑ پر ابلے پڑ چکے تھے۔ ہیڈ اس کے پاس آئی، یہ تو کافی چل گیا، چلے میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں۔ جب اس پہلی امپلائی نے یہ سنا کہ آن رسمت ہاسپٹل جا رہی ہے تو اسے تمسرہانہ کہا، اوہ تو اتنی سے بات پر ہاسپٹل جا رہی ہے، صرف پانی ہی تو تھا۔ بھائی میں سکڑ کر ساتھ ہی ناک چڑھائی۔ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی زینیا نے کہا، غنیزے سٹاپ ہے، یہ بوتل تو جا چکی ہے، پیڑ پر آبلے پا چکی ہے، اس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم اس معاملے نہ بولو زینیا، میں جانتی ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن یار اس قدر مبالغہ آرائی مت کرو۔ اسے یوں ہاتھ لہرایا جیسے مکھی اڑائی ہو۔ کیا مطلب؟ میں مبالغہ آرائی کر رہی ہوں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لڑکی کا پیٹ تمہاری وجہ سے جلا ہے، تم کا احساس ہے کچھ؟ زینیا نے بھی اسے گھورا۔ اسی وقت مینیجر باہر شور سن کر باہر نکلا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آفس ٹائم میں اس قدر شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ خاموش رہو ورنہ تم لوگوں کی نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ زینیا نے مینیجر صاحب کو ساری بات بتائی اور آن عصمت کو اجازت دلوائی۔ میس آپ جا کر ہاسپٹل چیک کروائیں، کہیں سیریس زخم نہ ہو۔ اس کے جاتے ہی آن غنیزے کے پاس آئی۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے غلط کیا ہے، صد نظر سے اس کو دیکھ کر وہ مڑی اور باہر نکلتے چلے گئے۔ چیکنگ اور زخم کی ڈریسنگ کے بعد ڈاکٹر نے چند احتیاطی تدابیر بتائے۔ آن نے بل پے کیا اور ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکل آئی۔ علیدان وہیں دروازے پر کھڑا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آن کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ فکر اور پریشانی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ علیدان اس کے قریب آیا۔ آپ یہاں پر کیسے؟ ہمیشہ کی طرح آن نے وہی بیوقوفانہ سوال کیا تھا جس پر علیدان نے اسے ناگواری سے گھورا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں آن کہ آپ کا زخم کیسا ہے؟ کچھ خاص نہیں، ڈاکٹر نے ڈریسنگ کر دیا۔ اسے پرچی علیدان کو دکھائی جس پر میڈیسن لکھے ہوئے تھے۔ علیدان نے وہ اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھے۔ کون سا ڈاکٹر؟ علیدان نے پوچھا۔ ایمرجنسی سرجری۔ آن کے مختصر بتانے پر علیدان ادھر بڑھ گیا تاکہ ڈاکٹر سے کنفرم کر سکے۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ زخم گہرے نہیں ہیں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، بس احتیاط ضروری ہے۔ علیدان نے یہ سن کر سکون کی سانس لی اور باہر آ کر اسے ساتھ لیے گھر میں بٹھایا۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے آن کہرائی۔ کیا ہوا؟ علیدان نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ سیٹ بیلٹ تکلیف دے رہی ہے، میرا پیٹ وہ کڑھائی۔ علیدان نے اسے اٹھا کر پیچھے سیٹ پر بٹھایا اور خود آگے بڑھ کر گاڑی چلا دی، لیکن اس کی فکر مندانہ نظریں پیچھے بیٹھی ہوئی آن کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی آن؟ علیدان نے اسے ٹوکا۔ کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ آن نے ہلکے پھلکے انداز میں جیسے اس کی پریشانی کے ہوا میں اڑانا چاہا، لیکن علیدان نے اسے گڑکا دیکھا۔ میں آپ کا باس ہوں۔ وہ ہنسی۔ تو پھر میں اپنے باس کو کہوں گی کہ میرے جلنے کی وجہ سے زخمی ہوئی ہوں، میری انشورنس ہو سکتی ہے۔ علیدان کو اس کا بے وقت کا مذاق بالکل بھی نہیں پایا تھا۔ بے احتیاط گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اصل بات بتائیں۔ علیدان نے لب بیچ کر اب حقیقی سے دیکھا۔ وہ سینئر امپلائی تھے۔ وہ منمنایا۔ کیا وہ امپلائی آنتی تھی؟ وہ ناگوار سے بولا۔ وہ مجھے کہہ چکی ہے کہ اس نے جان کر نہیں کیا۔ آپ کا مطلب ہے یہ سچ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی ارادے سے کیا ہو۔ علیدان نے مرر سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر آن ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ صرف ارادے سے کیا۔ علیدان میں تو اسے جانتی تک نہیں ہے، میرے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ علیدان نے اسے گہری نظر دیکھا اور اس کی آواز غیر محسوس انداز میں بلند تھی۔ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ آپ باس ہیں؟ آن نے ایک پرجوش مسکراہٹ سے کہا۔ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کی یہ چھوٹی سی پولیس رپورٹ بنتی ہے۔ بکواس کم کیا کرے آن؟ علیدان خفا ہوا۔ اصل بات بتائیں کیا ہوا تھا؟ مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا۔ ہم ٹی ہاؤس میں کافی لینے آئے تھے اور ایک ہی وقت میں مڑے اور باہر نکلنے لگے۔ فاصلہ اتنا کم بہرحال نہیں تھا کہ ہمیں ٹکراؤ ہوا تھا، لیکن اس کی کافی میرے اوپر گری۔ آئی تھنک یہ صرف اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ علیدان نے اسٹیئرنگ وہیل کو زور زور سے ہاتھ سے مکا مارا۔ یہ اس کے غصے اور آن سے ناراضگی کا کھلا اظہار تھا۔ ضدی لڑکی، آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وہ سخت خفا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں فون پر ایک پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹس کی طرح شکایت لگاتی کہ میرے ماں باپ کو بھیجو، میری مدد کرے۔ ہم نے دوسرے کو مارا پیٹا۔ پیچھے اگر آپ وہاں پر آتے میں کسی کو منہ نہ دکھا پاتی۔ اگر آپ نیچے آتے
کیا آپ نہیں جانتے کہ میری انٹری کس کے توسط سے ہوئی ہے؟ ویسے بھی میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھ پر پورا 1 مہینہ کام کے دوران انگلیاں اٹھائیں۔ نہیں چاہتی تھی جسٹ 1 مہینہ کے انٹرنشپ پر کام کے دوران وہ علیدان کے لیے مسئلہ بنے۔ تو یہ تکلیف کسی وجہ سے برداشت کرنے کا ارادہ وہ سخت ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آرام سے سوچیں، مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ کیوں مجھے نشانہ بنا رہی ہے اور لڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات کہی ہے۔ علیدان اس کی بات دل سے لگے تھے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو میں یہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ علیدان کی مرر میں سے نظر آتی ہوئی گہری نظروں پر پلکیں جھپکا کر بولے۔ علیدان ہلکا سا مسکرایا۔ ذہین ہے؟ آن ہلکا سا مسکرائی، پھر جیسے کچھ یاد آیا، ویسے سوچنے کی بات ہے، آپ ہسپتال کیسے پہنچے؟